बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आखिरकार एक और अहम शख्सियत ने नवाज़ शरीफ साहब से मीडिया के सामने माफ़ी मांग ली। ये कौन साहब है, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पर। लॉन्ग मार्च 25 मई को है। आखिर 25 मई की तारीख ही क्यों रखी गई, ये ज़फ़र नकवी साहब से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। फिर बात करेंगे कि इमरान खान छुप कर पेशावर क्यों बैठे हुए हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि कुछ सहाफ़ियों पर गद्दारी के पर्चे कट रहे हैं, वो टीवी पर आकर रो रहे हैं और भाग भाग कर अदालतों में जाकर अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं। ये कौन हैं और वक्त ने कैसा पलटा खाया, इस पर बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। तो वो क्या आप कह रही थी कि किस अहम शख्सियत ने कोई नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ली है? माफ़ी किसने मांगी है, तौबा किसने की है? अच्छा, तौबा भी की है। तबसरा करने से पहले मैं आपको एक क्लिप सुनवा देती हूँ। ठीक। हुकूमत के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपकी जो वो पिक्चर और वीडियो बड़ी मशहूर हुई जिसमें आप विक्ट्री साइन दिखा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो क्या था? सही। देखिए, एक तो ये आपने जो सवाल पूछा, इससे पहले मैं कई वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो कुछ हुआ ये अब हमें समझ आया है। मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने कारगिल के हवाले से कहा कि जो 99 में, ये मेरे वीलॉग्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा कि जनरल मुशर्रफ की जो इंटरवेंशन थी नवाज शरीफ के खिलाफ अक्टूबर 99 में, वो भी अब हमें समझ आ रही है कि जनरल मुशर्रफ के पास इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था, लेकिन ऐसा हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था और हमारे एक पेट्रियाटिज्म, एक हाइपर नेशनलिज्म ऐसी छाई हुई थी कि हम उसको हर चीज़ को जस्टिफाई करते रहे इंडिया सेंट्रिक एंगल से। हमने पाकिस्तान की सियासत को इंडिया के से देखा या हाइपर नेशनलिज्म के लेंस से देखा। अब हमें पता चला कि यहाँ पे इश्यूज जो है वो शायद कुछ और ही हैं। हम जिन चीज़ों को नेशनलिज्म समझते रहे, एक कौमी वसीतर मफाद समझते रहे, वो नहीं था। यहाँ शायद बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके अंदर वो खेल रहे होते हैं। सो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन भी बड़ी सस्पिशियस लगती है मुझे, जिस तरह से हुई, क्योंकि केसेस उस वक्त बहुत से आए थे और उससे हमें कैसे पता चला उस चीज़ का। मतलब हमें इस तरह से पता चला कि 1000 पेजेस के जो 10 वॉल्यूम थे, 10 वॉल्यूम 1000 पेजेस के, वो इस बदनसीब ने पढ़े, अपने घर में रखे हुए थे, अभी मैंने फेंक दिए। और जो 10 वॉल्यूम थे, जो JIT बनी थी 6 इंस्टीट्यूशंस की, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था पहले वाला और जो दूसरे वाला, वो भी सैकड़ों सफ़ात के ऊपर था। उसके बाद जो कुछ हुआ, ऐसा लगता था कि उन तमाम चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, या वो चीज़ें ही ट्रैश थी, वो गलत थी, वो सही नहीं था, या उसके बाद जो वो सही था। तो हमने आपने जो विक्ट्री साइन बनाए वो आप समझते हैं गलत था? मैं समझता हूँ कि हम मिसलेड थे। वो विक्ट्री नहीं थी, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की विक्ट्री नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम था और उसको करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर जो है उसको सजा मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब हमें बाद की नज़र में ये लगता है कि वो एक और ही पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें हम सब इस्तेमाल हो गए। और आप इस्तेमाल हो गए, ना सिर्फ आप इस्तेमाल हुए, आपने अवाम को भी गुमराह किया। तो आप अपने अवाम को, अपने ऑडियंस से कोई माजरत करना चाहेंगे? कोई शर्मिंदगी है आप में? देखें, मैं कह तो रहा हूँ कि हम जो मिसलीड हुए और हमने जो उस वक्त जो पोजीशन ली, वो पोजीशन ठीक नहीं थी। और अगर मेरे वीलॉग्स को देखेंगे तो मैं उसमें खासी, ये तो बहुत वाज़ेह कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल जी, हम इस्तेमाल हो गए हैं। और कौन इस्तेमाल हुआ है या पता नहीं अभी तक भी कौन गुमराह कर रहा है। हाँ, इस्तेमाल अभी तक भी कौन हो रहा है और कौन कौम यूथ को गुमराह कर रहा है, ये है ना जनाब। ये डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब थे, ये वही डॉक्टर साहब। खैर, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर कोई माफ़ी दिल की गहराइयों से मांग लेता है तो फिर आई थिंक ये उसका और अल्लाह का मामला होता है। शर्त ये है कि वो आइंदा के लिए ऐसी माफ़ी मांगे कि आइंदा के लिए उस पर कायम भी रहे। हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, बहुत ही मैं उनको एक इंस्टीट्यूशन समझता हूँ, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। उन्होंने नजम सेठी साहब से भी माफ़ी मांगी, उन्होंने बाकी भी अपने बहुत करेक्शन की। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि मैं डॉक्टर साहब को एक इंस्टीट्यूशन समझता हूँ, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को, बहुत ही अहले इल्म इंसान है। इसी तरह से डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, ये भी बहुत अहले इल्म हैं। ये बात नहीं है कि ये कोई आम से बंदे हैं या इस तरीके से बाहर के पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी है इनकी, बाकी भी इनका मतलब ये पढ़ते हैं, जो कुछ लोग हैं ना जो मतलब बुक्स पढ़ते हैं, ये उनमें से हैं।
لیکن اب یہ کہیں کہ جی ہم استعمال ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ جیسا بندہ استعمال نہیں ہوتا، آپ جیسا بندہ مراعات لیتا ہے مبینہ طور پہ اور پھر قوم یوتھ کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ جیسے بندوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو، آپ نے عام فہم بندوں کو، عام بندہ جو کہ ایک لے مین ہے، جو عام آدمی ہے، جو عوام ہے، کتنی عوام کو آپ لوگوں نے گمراہ کیا، اور اس گمراہی کا جواب آپ کو اسٹیٹ کو بھی دینا پڑے گا، عوام کے سامنے بھی دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے بھی دینا پڑے گا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم تو نواز شریف کے خلاف استعمال ہو گئے، ہم تو مس لیڈ ہو گئے، کیا آپ کی عقل نہیں تھی؟ یہ ویسے بھی، میں تو بڑا کم علم سا انسان ہوں، لیکن یہ ویسے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں آپ بروز قیامت اللہ کو نہیں کہہ سکتے کہ میں تو مس لیڈ ہو گیا، میں تو استعمال ہو گیا۔ وہ کہے گا میں نے آپ کو عقل بھی عطا کی تھی، عقل سلیم۔ یہاں آپ کے پاس پیغمبر بھی آئے تھے، کتابیں بھی تھیں، قرآن مجید بھی تھا، سب کچھ تھا، یہ آپ کیسے گمراہ ہو گئے اور یہ کیسے استعمال ہو گئے؟ آپ کو عقل کی دولت دی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ آپ صحیح اور غلط میں تمیز کریں، اور اگر صحیح اور غلط میں آپ تمیز نہیں کر سکتے، وہ اسی وجہ سے تو جو دیوانہ ہے، جو پاگل ہے، جو عقل سے عاری ہے، جس کا عقل کا توازن خراب ہے، اسی لیے تو شریعت نے ساری حدود اس سے ختم کر دی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جس کی عقل ہے اس سے سوال جواب ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب اس وقت آپ استعمال نہیں ہوئے، سر آج آپ نے معافی مانگی ہے، نواز شریف سے مانگی ہے، باقی بھی آپ نے توبہ کی ہے، میں اس کو 1000 دفعہ اپریشیٹ کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ استعمال نہیں ہو، آپ نے گمراہ کیا ہے بہت ساروں کو۔ اور میرے مظلوم یوتھیو سن لو، یہ وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہے جس کی پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ پچھلے کتنے سالوں سے پوسٹیں لگاتے رہے اور ٹویٹس لگاتے رہے، آج وہ معافی مانگ کے جا رہا ہے نواز شریف سے۔ وہ کہہ رہا ہے نواز شریف کارگل پہ بھی ٹھیک تھا، نواز شریف پیناما میں ٹھیک تھا، پیناما کیس میں بھی ان کو غلط سزا دی گئی اور ہم استعمال ہوئے ہیں نواز شریف کے خلاف۔ یہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے آج اعتراف کیا ہے۔ یار یہاں پہ متی اللہ جان صاحب کو بھی نا آپ یقین، اس دن آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ متی اللہ جان بھائی سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ آج بڑی مزے کی میمز چل رہی تھی ٹویٹر پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر سے بھاگے آتے ہیں عدالت سے پرچے، ادھر سے FIR سے ڈر رہے ہوتے ہیں، آگے آتے ہیں تو متی اللہ جان آگے کھڑا ہوتا ہے وہ ادھر سے جو ہے نا کا سلسلہ، متی اللہ جان ان کی خبر لیتا ہے۔ متی اللہ جان صاحب کو سلیوٹ کرنا چاہیے، نو ڈاؤٹ۔ اچھا، لانگ مارچ کی تاریخ 25 مئی، آخر 25 مئی کیوں؟ یہ آپ نے بڑا چبھتا ہوا سوال کر دیا، آپ نے بڑا، مطلب میں کانسپیریسی تھیریز پہ بیلیو نہیں کرتا، ہم نہیں کرتے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں کیا وہ حسن اتفاق ہوتی ہیں یا حسن اہتمام ہوتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے کہ مودی سرکار نے فیصلہ کرنا ہے، ہاں، یاسین ملک کے بارے میں، جو کشمیر کے رہنما ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صرف کشمیر کے نہیں، جن کا پاکستان کے ساتھ بھی کس طرح کا گہرا تعلق ہے، اور وہ جناب ان کی سزا سے متعلق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اتنا میں آپ کو ان کی وائف کا کلپ سنوا دیتی ہوں، مشال ملک نے جذباتی انداز میں عمران خان سے کیا کہا وہ سنیں۔ صحیح کے خلاف یا تو پھانسی کا آرڈر آئے گا یا ان کے خلاف عمر قید کی سزا آئے گی میرے شوہر کو، اور وہ کشمیر کا نہیں، وہ پورے اس خطے کے امن کی سلامتی اور آزادی کا جو سمبل ہے یاسین ملک، جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اپنا بچپن سے لے کر اب تک ایک ایک اس کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے اس کے ٹارچر کا، اور آج اس کی بیوی اور اس کی 10 سال کی بیٹی تڑپ رہی ہے۔ 8 سال ہو گئے میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، اور اس وقت جو وہ قربانیاں دے رہا ہے، وہ کشمیری قوم کا جو علم اس نے آزادی کا اٹھایا، ایک ایک کشمیری رہنما کو چن چن کے شہید کر دیا ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتی ہوں، اپیل کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے، میں نے کبھی ہاتھ نہیں
کشمیریوں کے خون سے یہ تحریک چلتی ہے. جو آپ یہاں پہ وضو یا پانی پیتے ہیں یہ خون ہے ہمارا, یہ کشمیریوں کی قربانی ہے. یہ لائن آف کنٹرول بھی ٹوٹ جائے گی اگر یاسین ملک کو پھانسی دے دی اس قاتل مودی نے. میں عمران خان صاحب, آپ تو یاسین کے دوست تھے, یہ دن آپ 1-2 دن آگے کر دیں گے, کچھ نہیں ہوگا. یہ انٹرنل سیاست مجھے پتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, مگر کشمیر عبادت ہے, کشمیر شہدا کی ہے. شہدا نکلے ہوئے, ان کی روحیں ہر جگہ ہیں. مجھے نظر آتی ہیں شہیدوں کی چہرے کہ میرے شوہر کو شہید نہ ہونے دیں. آپ لوگ نکلے اس کے لیے. اگر آپ نے دھرنے کی کال دینی ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ آپ ایک ایک قدم جو لوگ نکلے نا کفن باندھ کے نکلے, یاسین ملک کے لیے نکلے, کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے, تحریک آزادی کے لیے. یہ بچی, یہ صرف میری بچی نہیں ہے, یہ کشمیر کی بیٹی ہے. آپ لوگ اپنے انٹرنل پالیٹکس 2 دن بعد کر لو. آپ لوگوں نے نکلنا ہے, ساری چیزیں بھول جاؤ. جو مرضی ہو رہا ہے, جو قربانی کشمیری دے رہے ہیں نا وہ روح بھی کانپتی ہے. اور مجھے پتا ہے آپ کے دل میں کشمیریوں کا درد ہے, سب کے دلوں میں. جی آپ اندازہ کیجئے, یہ ان صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں مشال ملک صاحبہ کہ جو کہتے ہیں میں کشمیر کا سفیر ہوں. وہ کہتے ہیں خیر, اب یہ تو ایک اور بات ہے وہ کتنے کشمیر کے سفیر ہیں. ان پہ تو یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ہی دور میں, انہی کے دور میں کشمیر ہڑپ کر گیا مودی جی. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب انہوں نے بیچ دیا یہ, کیونکہ یہ اس طرح کا سنگین الزام ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ہڑپ تو کیا ہے. آپ نے کیا کر لیا؟ صرف کہ قوم کو کہا کہ اشاروں پہ آدھے گھنٹے کے لیے جمعے کے جمعے آپ نے وہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو جانا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا؟ ان کی بیوی کہہ رہی ہے, ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نکلو تو کم از کم اس کے لیے. کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے یاسین ملک کا؟ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا, کوشچن تو اٹھیں گے نا, سوالات تو اٹھیں گے نا. اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے افسوس ہے اس بات کا. اچھا دوسرا کیا ہو رہا ہے 25 کو؟ تو 25 کو اسرائیلی شدت پسندوں نے مسجد اقصیٰ کا گنبد شہید کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. وہ بھی 25 مئی کو. وہ ان کو نہیں پتہ تھا, وہ ان کو پتہ کوئی نہیں تھا. یہ ہم کوئی مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے, میں آپ کو نا مڈل ایسٹ آئی اخبار کی لائنز پڑھ کے سناتی ہوں. Israeli far-right group calls for dismantling Dome of the Rock on Jerusalem Day. The leader of an Israeli far-right group called for the demolition of the Dome of the Rock mosque in occupied East Jerusalem on Wednesday. تو آج منڈے ہے, 23rd ہے, کل منگل ہے 24th ہے, اور وینسڈے کو 25th ہے. تو 25th کو یہاں پہ مارچ ہے. 25th کو یاسین ملک کو سزا کا فیصلہ ہونا ہے وہاں پہ. 25th کو اسرائیلی وہاں پر مسجد اقصیٰ کا گنبد گرا رہے ہیں. 25th کو یہاں پہ دندنا رہے ہیں عمران خان صاحب. یہاں پہ ایگزامز شروع ہیں, سرکاری اسکولوں کے بھی, پرائیویٹ کے بھی. خان صاحب نے ایک انتشار کا پروگرام بنایا ہے. توجہ وہاں نہ جی ہو اور بالکل, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل خان صاحب کسی پلاننگ کا حصہ تو نہیں بن رہی؟ آپ ہمیں ذرا کھل کے اب یہ پوچھیں, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ بھائی یہ پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں یا خان صاحب بھی شاید کل کو کہہ سکتے ہیں معید پیرزادہ صاحب کی طرح کہ توبہ توبہ, میں تو توبہ کر رہا ہوں, میں استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب اس دن سے ڈریں. اور میرے مظلوم یوتھیو, آپ کا ایک ایک بندہ آہستہ آہستہ وہ راہ راست پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے. پتہ نہیں وہ کیوں ہو رہا ہے ایسا, یا یو ٹرن لے رہا ہے, یا جس طریقے سے, یا ان کو دفعے پڑ رہے ہیں تو وہ توبہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کل کو خان صاحب بھی کہہ دے اس سے پہلے آپ بھی توبہ کر لو. بس اتنی سی بات ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں پوچھوں کہ حکومت کیا فیصلے کر چکی ہے, یہ بتائیں خان صاحب پشاور کیوں چھپ کر بیٹھے؟ ہاں پشاور چھپ کے بیٹھے ہیں اس لیے گرفتاری سے بچنے کے لیے. بھائی جلسوں میں تو کھڑے ہو کے بہت بڑی بھڑکے مارنی ہے نا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو بھڑکے مارنی ہے جلسوں میں. کون سی بھڑکے مارنی ہے بھلا؟ بلکہ موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. جس کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے اس کو گرفتاری کا ڈر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں, بنی گالہ سے نس گئے ہیں, خیر سے نیازی نس گیا ہے. ٹھیک ہے نا, بھاگ گیا ہے, اور وہ پشاور بیٹھا ہے.
ادھر دیکھو اپنی حکومت میں ہر وقت بولتے تھے 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری، یہ کیا وزیر اعلیٰ بادشاہ لگا ہوا ہے. آج وہی اسی حکومت میں چھپ کے بیٹھے ہیں. اپنی حکومت ہے نا بھائی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، پنجاب سے استعفے دے دو، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دو، بلوچستان سے بھی نکلو. یہاں بھی استعفے وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اسپیکر کے سامنے پیش ہو جاؤ. یہ وہی ڈرامہ ہے جو 2014 میں ہم نے ڈرامہ دیکھا. اسپیکر کے سامنے پیش ہو جاؤ، ٹھیک ہے آپ پیش ہو جاؤ اور سینٹ سے بھی استعفے دے دو. میرا خیال ہے خود بخود ہی الیکشن ہو جائیں گے. اسپیکر کے سامنے پیش ہو، وہاں کوئی پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور قوم یوتھ کو چنا، وہ کہتے ہیں نا آپ سارے وقت کے لیے ساری قوم کو، آپ سارے لوگوں کو چونا نہیں لگا سکتے. ہاں یہ ہے کہ سارے وقت کے لیے قوم یوتھ کو چونا لگایا جا سکتا ہے، قوم کو چونا نہیں لگایا جا سکتا. تو وہاں چھپ کے بیٹھے ہیں جناب، سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، محمود خان کے ہیلی کاپٹر پہ ہچکولے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ مطلب وہ کیا اس کو کیا بولتے ہیں. اب اس طریقے سے وہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، سرکاری وسائل پہ رہ رہے ہیں، سرکاری وسائل پہ پل رہے ہیں. نہ اس حکومت کو کہنا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دو. بھائی الیکشن اگر کرنا، یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کو 3-4 تحصیلوں میں وہ الیکشن ہوئے نا دوبارہ، وہ جو لوکل گورنمنٹ کے سارے وسائل انہوں نے استعمال کیے، سارے وسائل. پھر بھی ساری کی ساری سیٹیں ہار گئے ہیں وہ نون لیگ نے اور مولانا صاحب کی پارٹی نے جیتے ہیں. تو یہ تو ٹوٹل گراؤنڈ پہ ان کی حقیقت ہے. بھائی انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں 1 لاکھ اکاؤنٹ، یہ آپ مجھے بتا رہی تھی نا کہ 1 لاکھ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے، جس میں سے کتنے پیڈ ہیں؟ کوئی 16,000 کے 30,000 غالباً پیڈ اکاؤنٹ ہیں. اب ان کو آپ یہ بتائیں ان کو پے کون کر رہا ہے؟ یہ قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے. صرف اور صرف ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ تماش بینی اس طریقے سے. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ قوم ہے، قوم آپ کو جوتے مارے گی آپ نکلو گے تو. قوم آپ الیکشن میں تو آؤ، آپ کو کس طرح کے جوتے لگتے ہیں، کس طریقے سے آپ کی کھچائی اور کس طریقے سے آپ کی دھلائی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو آپ کے توسط سے، آپ زین نیوز کے توسط سے اپنے ویورز کو یہ بہت ہی بڑی بریکنگ دیتا چلوں. مجھے کسی بہت ہی امپورٹنٹ ذریعے نے بتایا کہ آئی بی نے گورنمنٹ کو اطلاعات دی کہ یہ ملتان والے جلسے سے پہلے کی بات ہے. تو لاہور کے جلسے کے علاوہ، لاہور میں میرے کو 20-25 ہزار لوگ تھے، لاہور کے جلسے کے علاوہ 15,000 سے زیادہ کسی جلسے میں تھے ہی نہیں. ہمیں تو بہت بڑے جلسے دکھائی جی ہمیں تو دکھائی دی، 15 لاکھ دکھائی دی اتنے اس طرح سے کی ایڈیٹنگ کر کے نا. انہوں نے کہا یہ 15,000 سے زیادہ. اور یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ میری گواہی دیں گے، جو آئی بی کی رپورٹ ہے وہ اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 99% ان کی ایکوریسی ہوتی ہے آئی بی کی. یہ آپ بیوروکریسی سے پوچھیں، یہ آپ وہ لوگ جانیں گے جو اندر کی بات جانتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے. آئی بی کی رپورٹس موسٹ ایکوریٹ، جس پر خان صاحب بھی آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے رہے. اور میں بتاتا رہا کہ آخری دنوں میں آئی بی نے ان کو بتا دیا تھا کہ خان صاحب آپ کی بچت کوئی نہیں. اسی وجہ سے خان صاحب نے ادھر ادھر غیر قانونی غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں بچے. تو بات یہ ہے، یہ آئی بی نے کہا، آئی بی کے جتنے جلسے ہوئے باقی والے 15,000 سے زیادہ کہیں مخلوق تھی ہی نہیں، کہیں پہ کوئی عوام تھی ہی نہیں 15,000 سے زیادہ. تو ان کو سمجھ آ گئی ہے اپنی ویلیو کی، ان کو سب سمجھ آ گئی ہے. صرف انہوں نے انتشار کرنا ہے، فتنہ فساد پھیلانا ہے. صرف ان کا فتنہ کے، یہ فتنہ مارچ ہے، یہ آزادی مارچ نہیں ہے. کس سے آزادی چاہیے؟ یہ فتنہ مارچ ہے، یا اور کوئی مارچ نہیں. اب آ جائیں اس $1 ملین سوال کی طرف کہ حکومت لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرے؟ میرا خیال ہے اگر آپ یہ مجھ سے سوال کل پوچھتی تو شاید میرا جواب کوئی اور ہوتا، لیکن چونکہ آج آپ نے پوچھا ہے تو آج کچھ ڈیفرنٹ سینیریو بن چکا ہے. وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے نواز شریف صاحب نے بھی اس کی انڈورسمنٹ دے دی ہے، اس کی توثیق کر دی ہے، اس کا ان کو جناب گو اہیڈ دے دیا ہے، گرین سگنل دے دیا. لاہور میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے. جی لاہور میں اہم اجلاس ہوا ہے، نواز شریف صاحب بھی اس میں شریک ہوئے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، باقی بھی اس طریقے سے. تو انہوں نے اہم شخصیت کو بھی بتا دیا. اہم شخصیت کو کن کو؟ کنٹرول ٹاور کے بڑے کو بتایا ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، بتا دیا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں وہاں سے بھی
اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ جیلیں صاف ہونا شروع ہو گئی ہیں جناب، ٹھیک ہو گیا نا. رانا ثناءاللہ صاحب شہباز گل صاحب کو کسی خصوصی جیل میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ کو میں بتا دوں، اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لیے بغیر وہ خان صاحب پہلے بھی ان کی ٹھکائی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کی دھلائی کرنے کا قانونی دھلائی ہوگی، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. خان صاحب آپ کو یاد ہے 2014 کا دھرنا؟ خان صاحب کہتے تھے اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں مر جاؤں گا، موت آ جائے گی، نواز شریف کے استعفے کے بغیر نہیں جاؤں گا. اور وہی خان صاحب پھر چلے گئے، اور خان صاحب نے خوبصورت سونہ قسم کا یو ٹرن لے لیا. اور قوم یوتھ بھی جو ہے نا، مطلب یوتھ یہ تو اتنی عقل سے آری مخلوق ہے نا، وہ میں دیکھ رہا تھا ان کی مورتی بنا کے پوج رہے تھے. اور لعنت ہے ایسی بے شرمی پر، نہ تمہیں کوئی اخلاقیات کا، نہ کوئی شریعت کا، نہ کسی چیز کا. وہ بت بنا کے خان صاحب کا اس کی پوجا کر رہے ہیں. اس سے بڑی شخصیت پرستی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شخصیت پرستی ہو سکتی ہے؟ تو مطلب ان کی ٹھکائی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی ہاتھ نہ ہوا، ابھی تک بھی مجھے وہ ہے کہ یہاں پہ ابھی کہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی، تو کہتے ہیں پنجاب کی جیلوں کی صفائی شروع ہو گئی ہے، خصوصی سیل بن گئے ہیں خصوصی شخصیات کے لیے. اور یہاں پر بھی 22,000 کی نفری منگوا لی گئی ہے، مختلف سندھ سے بھی، یہاں پر جو ہے نا پنجاب سے بھی، یہاں اسلام آباد سے بھی، کچھ رینجر کے لوگ بھی 2,000، کوئی 4,000 ایف سی کے لوگ بھی، تو اسی طریقے سے خصوصی وہ منگوا لیے گئے ہیں. اور 22,000 15,000 کوئی آنسو گیس کی شیلز بھی منگوا لیے ہیں. صحیح ٹھکائی اور دھلائی کرنے کا پورا پروگرام ہے. اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اگر انتشار پھیلایا، یہ چودھری نثار نہ سمجھیں کہ میں کہوں گا کہ جناب میں نے تو آگے جانا ہے، انہوں نے کہا جی آ جاؤ بسم اللہ، اور آگے جاتے جاتے آپ پارلیمنٹ کا جنگلہ بھی توڑ دیں گے، اور آگے جاتے جاتے آپ پی ٹی وی میں بھی گھس جائیں گے. اب مجھے لگتا ہے وہ سہولت میسر نہیں ہوگی. اب بھی کچھ صحافیوں کو، طلعت حسین صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہی اسی خدشے کا اظہار کہ کہیں کوئی اس طرح کا کسی بڑوں کی طرف سے کوئی ہاتھ نہ ہو جائے. وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بڑوں نے کہا ہے یہ نہیں آپ سنبھالو، اور اب اعلان ہوا ہے باقاعدہ کہ ہم مدت بھی پوری کریں گے اور لانگ مارچ سے بھی ایسے نمٹیں گے کہ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں جلسہ کریں، آپ ریلی کریں، قانون اور آئین کی نگاہ میں جس طریقے سے آپ کو حقوق ہیں پورا پرووائڈ کریں گے، آپ کو سہولت پرووائڈ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھنڈا پانی پلائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا. لیکن اگر قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر وہ دھلائی ہوگی کہ یاد رکھو گے. میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہے پچھلے بھی کچھ ویلاگز میں نے متعدد بار اپنے ویورز کو بتایا ہے کہ بھائی رانا ثناءاللہ صاحب چودھری نثار نہیں ہے، صرف ان کو اجازت درکار ہے کیبنٹ کی، اتحادیوں کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں جہاں سے کوئی بڑی اجازت بھی ملتی ہوتی ہے. وہ اگر ہو گئی نا، رانا ثناءاللہ صاحب نے ان کی ہڈیاں توڑ دینی ہے. آپ یہ دیکھ لینا کہ جس نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا نا ان کو، ہاں اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہ ہم کوئی اس چیز پہ اکسا رہے ہیں کسی کو کہ جی آپ ہر کوئی قانون اور آئین کے دائرے میں بھی رہے تو اس کی بھی ہڈیاں، نہیں، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا نا، رانا ثناءاللہ وہ بندہ ہے کہ وہ میں سن رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے نا کہ بھائی خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ہیں حکیم ثناءاللہ کے پاس ان کا علاج ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی بالکل بات ٹھیک ہے، یہ حکیم ثناءاللہ صاحب کے پاس ان کا خان صاحب کا علاج ہے، باقی کوئی ان کا علاج کر ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے خود کہا ہے نا کہ میں تو خود چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہ قانون ہاتھ میں لینا، پھر یہ اسی جیل میں ان کو میں ڈالوں نا 2-3 دن کے لیے جس جیل میں میں رہا ہوں، اسی سیل میں. تو ان کی بھی خواہشیں بڑی تڑپ رہی ہیں دل میں کہ کوئی ایسا موقع میرے ہاتھ تھے. بات کر لیتے ہیں کچھ صحافیوں پر، مقدموں پر، ہوئے مقدموں پر. صحافیوں پر FIRs کٹ رہی ہیں. ارشد شریف، صابر شاکر، معید پیرزادہ، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، ان پر غداری کی FIRs کون کٹوا رہا ہے؟ کون کٹوا رہا ہے؟ یہ کیا یہ کوئی کسی آئین قانون سے ہر ایک چیز سے مبرہ ہیں؟ کوئی ماورائے آئین کے اوپر ہیں یہ کیا کون ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ؟ کوئی بندہ جا کے ان کی ٹویٹر کی ٹائم لائنز دیکھ لے، کوئی بندہ جا کے ان کے ویلاگز دیکھ لے، انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یقین کیجئے، میں کہتا ہوں کہ جو پچھلے دور میں ہمارے ساتھ ہوا ہے نا، ہمارے ساتھ، یہ کون ہے؟ میں نے اس اپنے متعدد ویلاگز میں بتا چکا ہوں پہلے بھی
لیکن اس بات کی آپ گواہ ہیں، آپ گھر پہ اس وقت موجود تھیں، آپ لوگ کچن میں تھے جب یہ لوگ ہمارے ہاں میرے گھر میں داخل ہوئے، دروازے توڑ کے مجھے گھسیٹ کے لے گئے، آپ دیکھتے رہ گئے، سارے بچے بھی، آپ بھی۔ یہ تو باجوہ صاحب کی ڈگنیٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ان کو ابھی تک، جتنی گالیاں ان کو دی گئیں، جتنی ان کو ننگی گالیاں دی گئیں، جس طریقے سے ان کو جو ہم نے کیا تھا، میں نے تو ایک نیو یارک ٹائم کی سٹوری پر ایک ویلاگ کر دیا تھا، میں نے تو کسی کو گالی نہیں دی تھی، میں نے تو کسی پہ تنقید نہیں کی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا پارے والوں کو، اور اس وقت فیض صاحب تھے، اور انہوں نے جناب آ کے ہمیں گھر سے گھسیٹ کے 2 دفعہ لے گئے اور 12-13 گھنٹے تک غائب رکھا، اور وہ کالا کپڑا بھی چڑھا دیتے تھے، جیسے میں نے کوئی اللہ معاف کرے کوئی اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ کام کیا ہو۔ باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ تو کیا کچھ نہیں، یہ تو پچھلے کتنے مہینوں سے ادھم مچایا ہوا انہوں نے تو تماش بینی کھڑی کی ہوئی ہے، انہوں نے تو گمراہ کیا ہوا ہے۔ آج وہ معید پیرزادہ صاحب وہ بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، اور جب وہ بتا رہے تھے کہ جناب کے بھائی جو ہے نا، جب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کدھر ہے درخواست معید پیرزادہ صاحب، انہوں نے کہا سر وہ درخواست کوئی نہیں، اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا، مجھے خطرہ تھا کہ مجھے گرفتار کر لیتے، تو اس وجہ سے نا میں جلدی آ گیا ہوں، درخواست لکھنے میں ٹائم لگ، درخواست آ جائے گی، آپ جلدی مجھے بیل دیں۔ ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قوم یوتھ کو ٹویٹر سپیس میں بیٹھ کے اور ٹویٹس میں اور اپنے ویلاگز میں قوم یوتھ کو چونا لگاتے ہیں، موت سے ٹکرا جاؤ، ٹھیک ہو گیا نا، تمہارا کوئی نہ، جیلیں بھر دو، ٹھیک ہے نا، گرفتاریاں دے دو، آپ یوں یہ انتشار اور فتنہ پھیلانا ہو تو قوم یوتھ کو یہ کہتے ہیں، اور خود جب ایک پرچہ کٹے تو پھر ننگے پیر جو ہے نا دوڑ پڑتے ہیں چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کے پاس۔ آج ہر ایک ان کا ٹویٹر وہ دیکھیں نا، چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کی تعریفوں پہ تعریفیں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ کوئی یوٹیوبر FFL جن کو پھینٹی بھی لگائی تھی ارشد شریف نے، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر پہ ارشد شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب یہ حالات ہیں، تو ان کے خلاف سندھ میں، بلوچستان میں، ہر جگہ پہ FIR کٹی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپہ سالار، پاک فوج کے آرمی چیف، پاک فوج کے کمانڈر کے خلاف انہوں نے جس طریقے کی غیر پارلیمانی گفتگو کی، جو ابیوسو لینگویج استعمال کی، جو جس طریقے کی زومانی الفاظ استعمال کیے، یہ ارشد شریف کیا کہہ رہا تھا؟ گنجا شیطان کس کو کہہ رہا تھا؟ ارشد شریف بار گنجا شیطان لکھ رہا ہے، اور جو آڈیو لیک ہوئی عمران ریاض صاحب اپنی آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ارشد شریف کن کو گنجا شیطان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کس کو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بریگیڈیئر نہیں ہے شفیق ISPR والا بریگیڈیئر شفیق، انہی کو تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حد ہوتی ہے یار، یہ کیا ہے؟ یہ تماش بینی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے جو کیا، میں تو کہتا ہوں جنرل باجوہ نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، ہم تو ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ اتنا صبر، یہ ان کو تو لوگ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا ہے سر، ان کو کیا، یہ ابھی تک بھی آپ کے لاڈلے ہیں، کیا ہو گیا ہے، اتنا صبر کیا۔ آج وہ عمران ریاض صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ لاہور ہائی کورٹ سے، وہ آپ دیکھتے تو صحیح، یوں کر کے ان کی سیکیورٹی اور جناب وہ بیل لے کے یوں جیسے وکٹری کا نشان بنا رہے تھے، جیسے دشمن کا کوئی قلعہ فتح کر کے آ رہے ہوں، جیسے کوئی مورچہ فتح کر کے آ رہے ہوں، یوں نشان بنا رہے تھے۔ تو آؤ نا ذرا رکو، آپ میدان میں آؤ۔ قوم یوتھ کو تو آپ چونا لگاتے ہو کہ جیلیں بھرو، ان کو تو کہتے ہو جناب کہ آپ موت سے نہ ڈرو، اور خود آپ گرفتاریوں سے ڈر گئے ہو۔ اب یہ اسلام آباد سے نہیں نکلیں گے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ ارشد شریف لوگ یہ پوری رات گاڑی پہ گھومتے رہے، گھر میں نہیں تھے، کیونکہ ہمیں کہیں گھر میں یا کسی کے گھر میں ہم رہیں یا کہیں پر آپ ہوں تو کوئی ہمیں چھاپا مار کے گرفتار نہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ گاڑیوں میں گھومتے رہے ہیں ساری رات، اتنے بہادر ہیں یہ لیڈر، اپنا اتنا بہادر ہے کہ وہ وہاں پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہے کہ جناب ہمیں کوئی یہاں سے گرفتار نہ کرے۔ تو آپ قانون کو ذرا ہاتھ میں اب لو، اب ٹھکائی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا انتشار کرو گے، اور آپ اس کل وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ سول وار کراؤ گے، آپ سول وار کا سوچو، پھر آپ کے ساتھ یہ عوام کرتی کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں عوام آپ کے ساتھ، پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ حشر کیا کرتی ہے۔ یہ انہوں نے تماش بینی مچائی ہوئی ہے۔
ان کا وہ کوئی صرف سوشل میڈیا پہ اس طرح کا تماشبینی ہے، باقی کچھ نہیں ہے یہ سب۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔